आइए, कल आपने हरूफ की किस्में पढ़ी नुक्ते के एतबार से, हरूफ मुवहदा, हरूफ तहतानी, हरूफ मुसल्लसा, और आगे एराब का बयान आ रहा है। एराब लुग़वी मानी एराब का होता है घोड़ा दौड़ाना या किसी चीज़ को तेज़ करना। घोड़ा दौड़ाना या किसी चीज़ को तेज़ करने से मकसद यहाँ है हर्फ को हरकत में लाना, यानी जिस तरह घोड़े को हरकत में लाया जाता है इसी तरह हर्फ को हरकत में लाना। हर्फ में हरकत को लाने के लिए, हर्फ को मुतहर्रिक बनाने के लिए एराब का इस्तेमाल होता है। एराब को ज़बर, ज़ेर, पेश या हरकातो सकानात भी कहते हैं, ज़हन में रखिए। हर्फ को हरकातो सकानात या ज़बर, ज़ेर, पेश भी कहते हैं और इसी को किताबी ज़बान में एराब कहा जाता है। एराब, अब ज़बर वो हरकत जो हर्फ के ऊपर इस्तेमाल हो उसको ज़बर कहते हैं। दूसरी हरकत एराब की ज़ेर, वो हरकत जो हर्फ के नीचे इस्तेमाल की जाती है, और तीसरी हरकत वो जो गोल की शक्ल में होता है जिसको पेश कहते हैं और वो आवाज़ में गोलाई पैदा करता है। जैसे हरफ के ऊपर अगर ज़बर है तो बे ज़बर ब, दाल ज़बर द, सिन ज़बर स। ज़ेर अगर इस्तेमाल हुआ है तो बे ज़ेर बे, दाल ज़ेर दे, सिन ज़ेर सी। और अगर पेश इस्तेमाल हो रहा है तो अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू। ज़बर को फ़तहा या नसब भी कहते हैं। ज़बर का दूसरा नाम फ़तहा या नसब है। ज़ेर का दूसरा नाम कसरा या जर है। पेश का दूसरा नाम ज़म्मा या रफ़ा है। अब किसी हर्फ पर अगर ज़बर का इस्तेमाल हो रहा है तो उस हर्फ को हम मफ़तूह कहेंगे। उस हर्फ को मफ़तूह कहेंगे या मनसूब कहेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर फ़तहा या नसब है। तो ज़बर वाले हर्फ को हम मफ़तूह या मनसूब कहेंगे। ज़ेर वाले हर्फ को दूसरा नाम भी है ज़ेर का कसरा या जड़। तो ज़ेर वाले हर्फ को हम मकसूर या मजरूर भी कहेंगे। पेश वाले हर्फ को जिन हरूफ पर पेश होते हैं उनको हम मज़मूम या मरफू कहेंगे, इसलिए कि पेश का दूसरा नाम ज़म्मा या रफ़ा है। इन्हीं हरकतों को ज़बर, ज़ेर, पेश कहते हैं। अब आइए, अलिफ, अलिफ की भी किस्में होती हैं। अलिफ ममदूदा नंबर 1, और दूसरा है अलिफ मकसूरा, बड़ी काफ और साद से। अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसके ऊपर मद हो और उसको खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आम, आज, आग, आदाब, आराम। ये हो गया अलिफ ममदूदा। और अलिफ मकसूरा दूसरी किस्म है अलिफ की, अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो खींच कर न पढ़ी जाए, जैसे अब, जब, कब, अब, उन, इन। ये हुआ अलिफ मकसूरा। अब अलिफ ही की तरह नून की भी 2 किस्म होती है। ये आपसे कवायद के सवाल में पूछा जा सकता है, अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। जिस पर मद हो ममदूदा और जिस पर मद ना हो वो हुआ मकसूरा। ज़हन में रखिए, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अब नून की भी 2 किस्में हैं, नून मलफूजी नंबर 1 और दूसरा है नून गुन्ना। नून मलफूजी
وہ نون ہے جس کا تلفظ ہندی میں کہیے اچارن، انگریزی میں کہیے پروننسیشن، جس کا تلفظ صاف صاف ہو، اس کو نون ظاہرہ یا نون ملفوظی یا نون جلی، تین نام ہوا، نون جلی، نون ظاہرہ یا نون ملفوظی، تین نام ہوا۔ یہ صاف صاف پڑھا جاتا ہے، جیسے نون گمان، نو ہے جوان، یہ نون صاف پڑھا گیا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے نون کی، نون غنہ یا نون خفی، یا تیسرا نام غیر ملفوظی، نون غیر ملفوظی، نون خفی، نون غنہ یا نون غیر ملفوظی، یعنی وہ نون جو لکھا تو جائے لیکن صاف صاف نہ پڑھا جائے، اس کی آواز آدمی کے ناک سے نکلے، جیسے یہاں، کہاں، جہاں، وہاں، یہ ہوا نون غنہ، جو صاف صاف نہ بولا جائے بلکہ اس کی آواز ناک کے ذریعے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں نون غنہ۔ اب الف اور نون کی طرح واو کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے واو معروف، دوسرا ہے واو مجہول، اور تیسرا ہے واو مادولہ۔ اب واو معروف وہ واو ہے جو بالکل کھینچ کر پڑھا جائے۔ ہندی میں وہ الفاظ جن کے نیچے درگھوکار لگتے ہیں، وہ ہوا واو معروف، جیسے دور، خون، حور، داب کے بولا جاتا ہے۔ جو ہندی میں بھی جس حرف کے اوپر یا نیچے درگھوکار ہوتا ہے اس کو داب کے بولا جاتا ہے۔ تو حور، نور، خون، یہ ہوا نون نہیں، واو معروف۔ اور دوسرا ہوا واو مجہول۔ واو مجہول ہندی میں اوکار کی شکل میں بولا جاتا ہے، جیسے شور، گور، مور، تور، اوکار۔ ہندی میں اوکار کی طرح استعمال ہونے والا واو یہ ہوگا واو مجہول، جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے وہ ہوا واو مجہول، اور جو کھینچ کر پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں واو معروف۔ اور تیسری قسم ہے واو مادولہ۔ واو مادولہ وہ واو ہے جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھا نہیں جائے، جیسے خود، خے واو دال لکھاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اگر واو اس کو پڑھا جاتا تو واو درگھوکار ہوتا ہے، ہندی میں داب کے پڑھا جاتا، خود، خوش، لیکن یہاں سائلنٹ ہے۔ مادولہ کے معنی آتے ہیں سائلنٹ، جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، تو واو مادولہ ہوا خود، خوش، خواہش۔ خواہش میں بھی واو لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو واو کی تین قسمیں ہوئیں، نمبر ایک واو معروف، نمبر دو واو مجہول، اور نمبر تین واو مادولہ۔ واو معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے، جس طرح ہندی میں درگھوکار پڑھا جاتا ہے، اور واو مجہول جو ہندی میں اوکار کی طرح پڑھاتا ہے، شور، گور، تور، کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوئی واو مادولہ، جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، یہ ہوا واو مادولہ۔ صرف لکھنا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ خواجہ، خواب، خواب میں بھی واو الف لگتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے خواب۔ خواہش میں بھی واو لکھاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے خواہش۔ خواجہ میں بھی واو لگتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے خواجہ، واو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہا کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہائے ملفوظی
اور ہائے مخفی۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے، چھٹکی ہے جس کو بولتے ہیں گلکی ہے، اس کو ہائے ملفوظی بولتے ہیں، جو تلفظ میں آئے یعنی صاف صاف پڑھا جائے، جیسے آہ، راہ، جاہ، گاہ، کوہ، سیاہ وغیرہ۔ یہ ہوا واو ملفوظی۔ دوسری قسم ہے واو کی، نہیں ہا کی، ہائے ملفوظی تھی وہ، یہ ہائے مخفی۔ مخفی کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، جو چیز پردے میں ہو اس کو مخفی بولتے ہیں۔ تو ہائے ملفوظی جو صاف پڑھی جائے، اور ہائے مخفی جو حرکت کرنے میں آئے لیکن صاف صاف نہ پڑھا جائے، جیسے بندہ لکھا جاتا ہے ہے کے ساتھ بینو جبر بند دال ہے دا بندہ، لیکن پڑھا جاتا ہے بندہ الف کی طرح۔ گندا لکھا جاتا ہے سے لیکن پڑھا جاتا ہے الف کی طرح گندا۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں، سلطانہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، سلطانہ میں نوحے جبر نا ہوتا ہے، نا، لیکن پڑھا جاتا ہے الف کی طرح نا، تو اس کو بولتے ہیں ہائے مخفی۔ جو ہا لکھا تو جائے لیکن صاف صاف نہ پڑھا جائے، اس کو ہائے مخفی بولتے ہیں۔ اسی طرح ہا کی طرح یا کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یائے معروف اور یائے مجہول۔ الف بے میں آپ نے پڑھا ہوگا دو قسم کا، یہ ایک تو گول والا یہ ہوتا ہے الف بے میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے ترچھا والا۔ تو پہلا یہ جو ہوتا ہے گول والا، اس یہ کو بولتے ہیں یائے معروف، اور دوسرا یہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یائے مجہول۔ یائے معروف اور یائے مجہول۔ اب یائے معروف کو جس طرح ہندی میں درگھی کار کے لفظ کو داب کے بولا جاتا ہے، اسی طرح اردو میں یائے معروف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے کسی، کمی، کہیں، یہ اس طرح سے ہم بولیں گے۔ اور یائے مجہول وہ یا ہے جو ہندی میں ایکار کی طرح بولا جاتا ہے، جیسے آئے، لڑکے، شیر، دلیر، زبیر وغیرہ۔ اس کو کیا بولیں گے؟ یائے مجہول، ذہن میں رکھیے۔ اب پہلے آپ کو بتایا کہ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح یا منصوب بولتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو مکسور یا مجرور بولتے ہیں، جس حرف کے اوپر پیش ہو اس حرف کو مضموم یا مرفوع بولتے ہیں۔ اب منون سمجھیے، یہ حروف تہجی میں اگلا چیپٹر ہے منون۔ منون وہ حرف جس حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہو، جس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو حرف، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو بولتے ہیں۔ تو تنوین جس حرف پر ہوتا ہے اس حرف کو منون بولتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے عین میم جبر ام، دال الف دو جبر دن، امدن لکھاتا ہے، امدن، مطلقاً، نسلاً۔ ان حروف میں یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں حرف منون۔ مشدد وہ حرف جس کے اوپر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس حرف کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے، یعنی دو بار استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابا۔ ابا میں بے پر تشدید ہے تو اس کو مشدد بولیں گے، بے حرف مشدد ہے ابا میں۔ نکما، نکما میں میم پر تشدید ہے تو میم مشدد ہوا،
ذہن میں رکھیے۔ پھر حرف کی دو قسمیں ہیں، ساکن اور موقوف۔ ساکن وہ حروف ہے جس پر جزم ہو، جیسے خے تو جبر خط، خط میں تو ساکن ہے، تو ساکن ہے تو اس کو بولیں گے خے تو جبر خط۔ تو یہ حروف تو جو ہوا یہ ساکن ہوا۔ بے تو جبر بت، تو پر جزم ہے تو یہ تو ہوا ساکن، تو بت ہوا۔ خط، بت، چھت، ان تینوں میں آخری حرف وہ ساکن ہے۔ اور دوسری قسم ہے موقوف۔ موقوف وہ حرف ہے جس پر وقف ہوتا ہے۔ وقف، اب سمجھیے، ہم گوشت کا اگر ہجہ لگائیں گے یا دوست کا ہجہ لگائیں گے تو ہجہ لگانے میں ہم کو ساکن اور موقوف کا خیال رکھنا پڑے گا۔ گاف واو پس گو، شین کو بولیں گے ساکن، تے کو بولیں گے موقوف۔ شین ساکن، تے موقوف، گوشت۔ دال واو پس دو، سین ساکن، تے موقوف، دوست۔ یہ ہجہ لگانے کا طریقہ ہے، یہ ہوا ساکن اور موقوف۔ یہ حروف تہجی یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کو ذہن کے اندر جگہ دینی ہے، سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں امتحانات میں۔ اب قواعد کی دوسری قسم پر آئیے، جس کو بولتے ہیں علم صرف، اور علم صرف کو ہندی میں شبد بچار بولتے ہیں۔ ہندی میں شبد بچار اور انگریزی میں اسی کو ایٹیمولوجی بولتے ہیں۔ یہ قواعد کی قسموں میں سے دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم تھی علم ہجہ یا علم صرف، اور علم ہجہ یا علم املا، اور اب یہ دوسری قسم کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری قسم کی شروعات کی جا رہی ہے، علم صرف، جس کو انگریزی میں ایٹیمولوجی اور ہندی میں شبد بچار کہتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کے، شبدوں کے تمام حالات، اس کی کیفیات کے بارے میں تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظوں کے تمام حالات، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس کے اندر کیا گن ہیں، کیا ابگن ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کا نام ہے علم صرف۔ اب علم صرف میں سب سے پہلی چیز ہے لفظ۔ لفظ کل آپ نے پڑھا کہ حرف کے ملنے سے لفظ، لفظ کے ملنے سے جملہ، اور جملوں کے ملنے سے زبان بنتی ہے۔ تو اب میں آپ کو لفظ کی تعریف بتا رہا ہوں۔ آدمی جو کچھ بولتا یا لکھتا ہے، یا آدمی کی زبان سے جو بولی نکلتی ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے آنا، جانا، کھانا، یہ سارے لفظ ہوئے۔ تو لفظ وہ چیز، وہ بولی جو آدمی لکھتا یا بولتا ہے، یا آدمی کے منہ سے نکلتی ہے جو آواز، اس کو لفظ بولتے ہیں۔ اب لفظ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے لفظ موضوع، میم واو، زاد واو، عین، عین الگ سے، موضوع۔ اور دوسری قسم ہے محمل، موضوع۔ پہلے موضوع کو سمجھیے۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ معنی دار لفظ کے مجموعہ کو موضوع کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، معنی دار لفظ جیسے ہم بولتے ہیں روٹی، روٹی لاؤ، دال لاؤ، پانی لاؤ، تو یہ ہو گیا لفظ موضوع۔ لیکن کبھی کبھی
हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं कि हमने रोटी वोटी खा लिया, दाल वाल खा लिया, पानी वानी पी लिया, तो रोटी के साथ वोटी जो लगा ये मुहम्मल है, दाल के साथ वाल जो लगा ये मुहम्मल है, और पानी के साथ वानी जो लगा ये मुहम्मल है। तो मानीदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, और बेमानी लफ्ज़ को, जिसका कोई अर्थ या मानी नहीं होता, उसको लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। अब लफ्ज़ मौजू की किस्मों के ऊपर गौर कीजिए। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। नंबर एक, पहली किस्म है कलमा या मुफरद, दो नाम हैं इसके। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। नंबर एक को बोलते हैं कलमा या मुफरद, और दूसरी किस्म है लफ्ज़ की कलाम या मुरक्कब। अकेला बामानी लफ्ज़ को कलमा या मुफरद कहते हैं। जैसे रहमत, अकल, अनवार, 3 लफ्ज़ हैं। रहमत ये मिसाल के तौर पर है, बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन मिसाल के लिए मैंने आपके सामने रखा मौजू लफ्ज़, और मौजू लफ्ज़ की पहली किस्म मुफरद या कलमा। उसकी मिसाल में हमने कहा रहमत, अकल या अनवार। उसकी दूसरी किस्म है कलाम या मुरक्कब। किसी मानीदार लफ्ज़ के मजमुआ को, मिश्रण को, मुरक्कब को हम कलाम या मुरक्कब कहते हैं। कलाम या मुरक्कब, किसी बामानी लफ्ज़ के मजमुआ को हम कलाम या मुरक्कब कहते हैं। ऊपर आपने पढ़ा कलमा या मुफरद, तो उसकी किस्म में आपने पहली मिसाल पढ़ी रहमत, और उसी को हम मुरक्कब में या कलाम में मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। तो रहमत से हम बना देंगे रहमतुल्लाह। ये हो गया लफ्ज़ कलाम या मुरक्कब। ये लफ्ज़ मौजू की दूसरी किस्म हुई। रहमत से बना दिया रहमतुल्लाह, और अकल से हमने उसको बना दिया अक्लमंद, तो ये हो गया कलाम या मुरक्कब। अनवार था कलमा या मुफरद, और उसको हमने अनवारुल हक अगर बना दिया तो ये हो गया कलाम या मुरक्कब। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। अब मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है लफ्ज़ हकीकी, दूसरी किस्म है लफ्ज़ मजाजी, और तीसरी किस्म है लफ्ज़ इस्तिलाही। वो लफ्ज़ जिस मानी के लिए वो लफ्ज़ बना है, अगर उसी मानी में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसको लफ्ज़ हकीकी कहेंगे। मिसाल से समझिए, शेर दरिंदा जानवर के लिए इस्तेमाल अगर हो रहा है तो शेर को हम लफ्ज़ हकीकी कहेंगे, इसलिए कि वो अपने असली मानी में इस्तेमाल हो रहा है। लफ्ज़ मजाजी जो अपने असली मानी से हटकर किसी दूसरे मानी में इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं लफ्ज़ मजाजी। शेर जब हमने दरिंदा जानवर के लिए इस्तेमाल किया तो वो हो गया लफ्ज़ हकीकी, और उसी शेर को अगर हम किसी बहादुर आदमी के लिए इस्तेमाल करें कि फैसल शेर है, तो इसको हम लफ्ज़ मजाजी कहेंगे, हकीकी नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये लफ्ज़ मजाजी काम के लिए इस्तेमाल हुआ, असली मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और मानी में इस्तेमाल हुआ, बहादुरी के लिए इस्तेमाल हुआ। और तीसरी लफ्ज़ की किस्म है लफ्ज़ इस्तिलाही, जो अपने मानी से हटकर किसी अलग मानी में इस्तेमाल किया जाए।
اس کو کہتے ہیں لفظ اصطلاحی۔ تو پہلی قسم تھی لفظ حقیقی، دوسری قسم تھی لفظ مجازی، اور تیسری قسم ہے لفظ اصطلاحی۔ اصطلاحی وہ لفظ ہے جو اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے اصطلاحی۔ اصطلاح کی مثال میں ایک لفظ ہے صلاۃ، جس کو عام طور پر ہم اور آپ نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اذان میں بھی کہی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، کہاں آؤ؟ نماز کے لیے آؤ۔ ہم بولتے بھی ہیں ترجمہ میں، اور لکھنے والا بھی ترجمہ میں لکھتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن صلاۃ کے اصل معنی ہے دعا۔ صلاۃ کے اصل معنی ہے دعا، لیکن اصطلاح میں جب کوئی چیز اپنے معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے اور پرچلت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی۔ تو یہ صلاۃ اصطلاحی میں استعمال ہونے لگا، یہ لفظ اصطلاحی بن گیا، اور صلاۃ کے معنی ہیں جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں، وہ ہے رکوع، سجدہ، قیام، ان چیزوں کے مجموعہ کو صلاۃ کہنے لگے۔ یعنی نماز کو لوگ صلاۃ سمجھتے ہیں، دعا کو صلاۃ نہیں سمجھتے، تو اسی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو پہلی قسم میں نے آپ کو بتایا لفظ کی، لفظ حقیقی۔ حقیقی کے معنی ہوتے ہیں اصلی، وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو، جس معنی کے لیے وہ لفظ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لغت بنانے والوں نے اس کو بنایا ہے، وہ ہوا لفظ حقیقی۔ مثال میں آپ کو پیش کیا شیر، اور جس کا معنی لیا جائے پھاڑنے والا درندہ جانور۔ اور دوسری قسم تھی لفظ مجازی، جو اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، اس کو بولتے ہیں لفظ مجازی۔ مثلا شیر پہلی دفعہ جب اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا، اصلی معنی میں استعمال ہوا، تو وہ ہو گیا پھاڑنے چیرنے والا جانور شیر۔ اور جب مجازی میں استعمال ہوا تو ہم نے کسی آدمی کو بہادری کی بنیاد پر کہہ دیا کہ تم تو شیر ہو، بہادر ہو، تو یہ شیر ہو گیا لفظ مجازی۔ اور تیسری لفظ وہ ہو گئی اصطلاحی، جس کو مثال کے لیے میں نے آپ کے سامنے صلاۃ کو کہا کہ جس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اصطلاحی کے معنی آتے ہیں ایسا لفظ جو اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے تیسرے معنی میں استعمال کیا جائے۔ تو یہاں صلاۃ دوسرے تیسرے معنی میں استعمال کیا گیا، معنی ہے دعا کے، لیکن ہم اس کو نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر آج استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہو گیا اصطلاح۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن اہل قواعد نے اس کو غلط قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو اصطلاحی معنی میں استعمال کرنا ثابت کر دیا ہے۔ اب آئیے، آپ نے کلمہ یا مفرد پڑھا، تو اب کلمہ کی قسم شروع کی جاتی ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو سمجھیے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ کلمہ کہتے کس کو ہیں؟ کلمہ وہ حرف ہے یا وہ لفظ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ ٹینس کال نہ پایا جائے۔ اور دوسرے لفظ میں سمجھیے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی آدمی، شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔
اب اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے. کلمہ کی پہلی قسم اسم ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی آدمی، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام بتائے. اب کسی شخص کا نام لیں گے تو کسی آدمی کا نام لیں گے اسلم، جگہ کا نام لیں گے تو پٹنہ، اور اگر کسی چیز کا نام لے لیں گے تو روٹی. اس طرح مثال میں اسلم، پٹنہ اور روٹی اسم کی مثال ہوئی. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی آدمی، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو بتائے. اور دوسرا کلمے کا دوسرا قسم ہے فعل. فے عین لام. فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اس کو فعل کہتے ہیں. یہ کلمہ کی دوسری قسم ہوئی. جیسے پڑھا، کھایا، سوئے گا، جاتا ہے، یہ فعل ہوا. فعل کا لغوی معنی ہوتا ہے کام، اور قواعد میں فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جیسے احمد پڑھتا ہے، کریم کھاتا ہے، موہن سوتا ہے، تو اس میں سونا، کھانا، پڑھنا فعل ہو گیا. اور تیسری چیز یا تیسری قسم، کلمے کی تیسری قسم حرف ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے اور نہ اس کا کوئی پرماننٹ معنی ہو، بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے وہ اسم کا محتاج ہو. یعنی اسم سے ملے بغیر وہ اپنا معنی نہیں بتا سکے. اس کو قواعد میں کلمے کی تیسری قسم کی شکل میں ہم اس کو حرف کہتے ہیں. جیسے کا، کے، کی، جو، سو، ہو، اس کو ہم حرف کہیں گے. تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو بتائے، اور دوسری چیز ہے فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور تیسری چیز ہے حرف جو 2 کلمہ کو جوڑنے کا کام کرے یا کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ہی اپنا معنی بتا سکے. کا، کے، کی، جو، اس، اس، یہ سب ہو گیا حرف. تو آج آپ اتنا ہی استعمال کریں، اسی بات کو سمجھیں اور اسی پر اکتفا کریں. جو کچھ میں نے پڑھایا اس کا بغور جائزہ لیجئے، اس پر غور کیجئے کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ آپ کے پلے کتنا آیا، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے. 2-4 بار اس کو پڑھیے، سنیے، دماغ کے اندر بات آئے گی. پھر آئندہ